अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की तालीफ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। सैयदुना अन्नासिहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नसीहत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि जिसने शादी कर ली तो उसने अपना निस्फ ईमान बचा लिया, तो अब बकिया निस्फ ईमान बचाने के लिए अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे। हमारे साथ आपने पूरी फैमिली, आज पूरी फैमिली ने, यानी जहाँ जहाँ में देखा जा रहा है जुड़े रहना है, क्योंकि आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है साहब। बच्चों की शादी के मसाइल और वालिदैन का किरदार, यानी पेरेंट्स का जो किरदार है उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। यानी आज का मौजूद नाज़रीन इतना अहम है कि अगर मैं उसे हर घर का मसला कहूं तो गलत ना होगा। यानी इस कदर संजीदा, इस कदर हसास मसला कि अगर जरा सा भी, ये मुझे कहने दीजिए कि मिस हैंडल हो जाए ना साहब, तो घरानों के घराने तबाह हो जाया करते हैं, नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं, इज्जतें सरे आम नीलाम हो जाया करती हैं। यानी वालिदैन औलाद की जिंदगी के जहन में रखिए कि बुनियाद होते हैं, वो बच्चों की तालीम और तरबियत और उनकी परवरिश के बाकायदा जिम्मेदार होते हैं, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाले होते हैं। जहां वालिदैन नाजरीन अपने बच्चे की बेहतरीन, यानी अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और उम्दा तरबियत के ख्वाहिशमंद होते हैं, वहीं उनकी अच्छी जगह पर शादी भी वालिदैन की ख्वाहिश हुआ करती है और बच्चों के लिए रिश्ते की तलाश में वालिदैन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अपना भरपूर किरदार अदा किया करते हैं। वालिदैन होना नाजरीन बिलाशुबा दुनिया के मुश्किल तरीन कैरेक्टर्स में से अगर मैं कहूं तो गलत न होगा कि जिंदगी के हर मोड़ पर रिश्ता निहायत आसान तरीके से चलता है, लेकिन जहां बच्चों की शादी या रिश्तों की तलाश की बात आ जाती है साहब, तो वहां अक्सरियत में जो है वो इख्तिलाफ पैदा हो जाया करते हैं। और वही वालिदैन नाजरीन जो अभी तक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हीरो हुआ करते थे, वो मुकम्मल तौर पर जीरो हो जाया करते हैं, यूं कहिए कि उनकी जिंदगी के विलन हो जाया करते हैं। वालिदैन के मुताबिक नाजरीन शादी कोई आर्जी मुआहिदा या वक्ती ताल्लुक नहीं कि इसके, यानी एक जुमले के अंदर जो है मुज़मिरात पे गौर खौस करने के बाद जो है मामले को खत्म कर दिया जाए। वालिदैन रिश्ते की तलाश में अपने तजुर्बे और अपने मुशाहिदे को हमेशा ज़हन में रखा करते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे नाजरीन होता यह है कि बाज़ औक़ात इन बातों को नज़रअंदाज करके वक्ती मोहब्बत की गिरफ्त में आ जाया करते हैं और इस मामले को तहम्मुल और समझदारी से सुलझाने की बजाय वालिदैन और औलाद के दरमियान जो है एक दूसरे से बाकायदा यूं कह लीजिए कि अपना रिफ्ट पैदा हो जाया करती है। अगर शादीशुदा केसेस पे नाजरीन गौर किया जाए तो वो शादियां ज्यादा कामयाब तरीन हैं जिनमें वालिदैन का चुनाव और औलाद की पसंद शामिल होती है, और वो शादियां भी कामयाब होती हैं जिनमें वालिदैन का चुनाव हो और औलाद की जानिब से सरे तस्लीम खम कर दिया जाए। मगर बाज़ औक़ात नाज़रीन ऐसा भी होता है कि वालिदैन बच्चों की पसंद या शख्सियत के मुताबिक जो है जोड़ तलाश करने की बजाय जात को, बिरादरी को या ताल्लुकात को कायम रखने के लिए रिश्ते जोड़ लिया करते हैं। कभी कभार जमीन के लिए, जायदाद के लिए, माल और दौलत की लालच में आकर बच्चों के रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। और आज भी नाजरीन बहुत सी शादियां सिर्फ इसीलिए होती हैं कि हमारा बच्चा जो है फौरन तरक्की के मनाजिल को तय कर लेगा, जिनमें नाजरीन ये नहीं देखा जाता कि इस रिश्ते में बच्चों की रजामंदी कितनी शामिल है, यह नहीं देखा जाता कि बच्चों की जो एक ज़हनी हम आहंगी है वो कितनी शामिल है, यानी यह नहीं देखा जाता कि उम्र का फर्क जो है वो किस हद तक मौजू है, यह भी नहीं देखा जाता कि ये शादी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, यानी मयार मुतय्यन नहीं किया जाता। कल्चर और स्टेटस जो है उसकी बुनियाद के ऊपर, या यूं कह लीजिए कि अपना फ्यूचर की बुनियाद के ऊपर जो सारे काम किए जाते हैं। फिर एक और तबाही नाजरीन ये है कि बहुत से वालिदैन आज भी ऐसे हैं जो हर रिश्ते में कोई ना कोई नक्स निकाल कर हर बार रिजेक्ट का बटन दबा दिया, बार बार रिजेक्ट का बटन दबा दिया करते हैं। अपने बेटे और बेटे की उम्र जो है वो बाकायदा निकाल दिया करते हैं, यानी बेटी की उम्र भी निकल जाती है, बेटे की उम्र भी निकल जाती है, उनके सरों में बाकायदा चांदी उतर जाया करती है, वो डिप्रेशन के मरीज बन जाया करते हैं, वो गलत कामों की तरफ, एडिक्शन की तरफ लग जाया करते हैं। नतीजतन नाजरीन उन बच्चों के सारे गुनाह और सवाब के वो हिस्सेदार बन जाया करते हैं और उनकी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाया करती हैं। इसमें बहुत बड़ा किरदार वालिदैन का हुआ करता है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन एक और
خوفناک انتہا ہے کہ اولاد اپنے آئیڈیل رشتے کی تلاش میں ہوتی ہے اور آئیڈیل جیسے سراب کا تعاقب کرتے کرتے جو ہے وہ ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں جس کا پھر کوئی سرا اور کوئی اختتام جو ہے نہیں ہوا کرتا. یعنی بعض اوقات بچے والدین کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور والدین کے کردار اور ان کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا شریک حیات چننے کے لیے یعنی ماں باپ پر قیامت بپا کر دیا کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کا جنازہ سر بازار نکال دیا کرتے ہیں. بچوں کا گھر چھوڑ دینا، بھاگ جانا، خبروں کی زینت اپنے آپ کو بنا لینا، والدین کو کورٹ میں بلا کر جو ہے باقاعدہ رسوا کرنا، دنیا کے سامنے اپنے پیدا کرنے والوں کا باقاعدہ تماشا بنانا، اپنے ہی ماں باپ پر الزامات کی باقاعدہ برسات کر دینا، نتیجتاً ناظرین ایسی تباہی اور ایسا گمراہ کن معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کا خمیازہ جو ہے صرف وہ اولادیں نہیں بھگتتی، یعنی وہ بچے نہیں بھگتتے، ان کے والدین بھی بھگتتے ہیں اور ان کی پھر نسلیں بھگتا کرتی ہیں. تو مسئلہ سارا اتنا ہے صاحب کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا اہم ترین فیصلہ ہے جو نسلوں پر محیط ہوا کرتا ہے. بچوں کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ شادی میں ان کی پسند کو ملحوظ رکھا جائے. ہاں جی، ملحوظ رکھا جائے، مگر تہذیب کا، اپنی نارمز کا اور اسلامی اقدار کا جو جنازہ نکالنے کا حق ناظرین ہم لے لیا کرتے ہیں عموماً ہاتھوں میں اور والدین کو سر رستہ ہم رسوا کیا کرتے ہیں، یہ بات جو ہے وہ کسی طور سے بھی جائز نہیں ہے. والدین کی رضا، ان کی دعا اور بچوں کی پسند، یہ اتنا خوبصورت اور حسین کمبینیشن ہے. آپ یقین مانیے اگر یہ کمبینیشن قائم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ رفٹ ہی ختم ہو جائے. المیہ یہ ہے صاحب کہ ہمارے یہاں جو ہے ہم بیسیکلی دو انتہاؤں پر پہنچے ہوئے ہیں. ایک انتہا وہ ہے جہاں پر والدین یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں بس یہ کر لو، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، زندگی تو ہم نے گزارنی، جس طرح سے چاہیں گزاریں، آپ کو جو ہے بولنے کا حق نہیں، آپ نے پیدا کر دیا یہ کافی ہے. یہ دونوں انتہا ہیں. ان انتہاؤں کے درمیان صاحب ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی دعا، ان کی رضا اور بچوں کی پسند اگر شامل ہو جائے تو اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن کوئی نہیں. آج اس پہ گفتگو کریں گے اور ذرا اس کے کئی ایک پہلوؤں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت پہلی مرتبہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، چیئرمین شعبہ تاریخ اسلام جامعہ کراچی ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. اور تیسری شخصیت ممتاز سماجی رہنما سارم برنی ٹرسٹ کی روح رواں محترمہ عالیہ سارم برنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ آپ کو پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں آپ سے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک ٹچی، بڑا ریلیونٹ اور اگر میں کہوں تو ہر گھر کا مسئلہ ہے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ آج تو ابھی مطلب آگے جا کے بات کریں گے. آف دا ریکارڈ جو ہے وہ علی صاحبہ سے بات ہو رہی تھی کہ اب تو شادی بھی جو ہے ہم نے یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا ہے. بہرحال اسلام بچوں کی شادی کے حوالے سے جو والدین پہ ذمہ داری ڈالتا ہے وہ کیا ہے، یہاں سے ذرا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت سرنامہ کلام پیش کیا اور 2 انتہاؤں کا نقشہ آپ نے خوبصورت انداز میں کھینچا، جس میں آج کی نشست جو ہے اس میں ہم توازن کو قائم کرنے اور اس کی توازن کی تشریح اور تعبیر کی تلاش کریں گے جناب، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کجی ہے اس میں کمی لائی جا سکے اور لوگوں کو کنونس کیا جا سکے. اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات جنید بھائی یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں نکاح کیا ہے. تو اگر آپ غور کیجئے تو اسلام ایک ایسی معاشرت کی بنیاد رکھتا ہے جس کی اکائی خاندان ہے. تو خاندان کی بنیاد پر معاشرہ قائم کرنے کو اسلام اپنا سوشل سسٹم کہتا ہے. اور خاندان کا قیام اور اس کی بنیاد نکاح پر رکھی گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے خاندان یا فیملی میکنگ کرنی ہے تو اس کی بنیاد ایک مذہبی انداز میں اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے. اچھا، اب یہ جو نکاح ہے، نکاح بنیادی طور پر کیا ہے؟ تو نکاح ایک ذریعہ ہے، ایک قانونی قالب ہے، ایک اخلاقی قالب ہے معاشرے میں اپنی روایات کو، اپنی اخلاقی اور دینی اقدار کو منتقل کرنے کا. نہایت آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھیں کہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اچھی باتیں جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے والدین نے، اور پھر اس سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے،
اس سلسلے کو ہمیں اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، اور یہ انتقال ہماری اخلاقی ذمہ داری اور شرعی ذمہ داری یوں ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو کیا جو حق ہم آج ہمارے پاس موجود ہے قرآن و سنہ کی صورت میں، کیا یہ ہمارے پاس موجود ہوتا اگر یہ نکاح کا ادارہ، یہ خاندان موجود نہ ہوتا؟ تو اسی کو ہمیں کیری کرنا ہے آگے. لہٰذا نکاح ایک ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا ادارہ ہے، بالکل، اور بہت ہی اہم ادارہ ہے. نسل آگے بڑھانے اور نسل آگے بڑھانے، لیکن نسل کو محض نسل آگے بڑھانے نہیں، اس ذمہ داری کے ساتھ، اس ذہنی تیاری کے ساتھ کہ آپ نے ان اخلاقی اقدار کو، ان قانونی اقدار کو، اس توازن کو، اسلام کے عدل کو آگے بڑھانا ہے عملی انداز میں، صرف اور صرف نظری انداز میں نہیں. اور جنید بھائی اگر ہم سب اس پر غور کریں کہ یہ محض نظری بحث نہیں ہے، بلکہ عملاً ہمیں اس کام میں آگے بنانے کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ماحول خاندان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا. تو خاندان بنانا، نکاح اس کے ذریعے ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے، اور آپ کو ایک آٹومیٹک سسٹم ملتا ہے جس کے اندر آپ بہت زیادہ تربیت کے مراحل سے گزار کر بچوں کو اخلاق کا نمونہ بنا سکتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے آگے. اسلام کو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ اٹ از جسٹ اے ریلیجن. بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چند عقائد کی بات ہے، صرف اور صرف رسومات کی بات ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے نہیں. لیکن اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں، اسلام ذمہ داریوں میں گندھا ہوا مذہب ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سوال کیا جائے گا، اور اپنی نگہبانی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے اولاد اپنے والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کے ماتحت اولاد آتی ہے، لہذا والدین کی بھی ذمہ داری ہو گئی. اب اس لحاظ سے، اس انداز میں اسلام نے ہم سب کو ایک لحاظ سے ریگولیٹ کیا، ایک لحاظ سے باندھ دیا، ایک لحاظ سے پابند کر دیا کہ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہوگی. اب اولاد کی تربیت میں پہلی تربیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو. اس میں اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، اور اس میں بالخصوص آج کے موضوع کے حوالے سے والدین کی یہ بنیادی اخلاقی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ نکاح و طلاق کے تمام مسائل ان کو بتائے جائیں کہ نکاح کا ادارہ کیوں قائم ہوتا ہے، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، بیگم کی ذمہ داری کیا ہے، اور کس طرح خوبصورت ایک بہت ہی مساویانہ یا ایک معتدل انداز میں خاندان کیسے چلتا ہے. اور صرف بتانا نہیں ہے، بچہ دیکھتا ہے گھر میں والدین کو کہ کس انداز میں یہ نکاح کا ادارہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد نکاح کرانے کی ذمہ داری بھی پھر ان کی، پھر مطلب ذمہ داری تو ان معنوں میں ان کی ہے کہ اس کو خوب آگے تک لے کے جانا. پھر یہ بتانا کہ نکاح میں مقصود اور مطلوب کیا ہے. پھر اس کے بعد اب آئیے کہ نکاح کی عمر کا وقت آتا ہے جس کے اوپر آج کا ہمارا موضوع ہے. اب جب یہ وقت آتا ہے تو مناسب رشتے کی تلاش کرنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ مناسب عمر، اور پھر بچوں کے مزاج. آپ نے بہت خوبصورت ابتدائی میں بتایا، بچوں کے مزاج کو، ان کے دینی مزاج کو سمجھ کے، ان کی تعلیم کو، مستقبل کو سمجھ کے آگے کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھانا. اب اس میں ذمہ داری صرف اور صرف والدین کی ایک دم سے، میں صرف جس بات پہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں، والدین کی ذمہ داری ایک دم سے نہیں آ جاتی کہ انہوں نے نکاح کرنا ہے. اس کا تدریجی مرحلہ ہے. اگر آپ نے پاسٹ میں، اپنے ماضی میں اولاد پر انویسٹ کیا ہے اسلام کے فہم کے اوپر، تو یقیناً یہ مرحلہ بھی بہت خوبی سے اپنے پاس پہنچے گا. ادروائز اگر آپ یہ کہ ایبرپٹلی آپ یعنی اچانک سے آپ کو اس بات کا احساس میں تو والد ہوں، اچانک سے اولاد کو اس بات کا میں تو اولاد ہوں، تو پھر یہ معاملات نہیں چلتے. مطلب وہی بات ہے کہ صبح بچہ اٹھے، اس کے تکیے کے نیچے سے ایک بم نکل آئے کہ جی وہ تمہاری شادی جو ہے فلاں سے کرنے جا رہے ہیں. بات یہ کہ اس سے پہلے وہ ایک تربیت کا پروسیس ہے کہ آپ بتاتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا یہ ذمہ داری ہے، یا بچی یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ دین اسلام کہتا ہے، یہ ہمارا رول ہے، تمہارا رول ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک بیلنس ٹریٹمنٹ. اچھا، اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب سوال ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بڑی ہوتی ہے، بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور اب تو بات یہ ہے کہ متجددین تو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب شادیاں ہی نہ ہوں. مطلب وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے، اپنی زندگی مائی باڈی مائی چوائس جو ہے اس چکر میں اب ڈال دیا. بچوں کی جو شادی کی صحیح عمر ہے، پہلے تو ذرا اس کا تعین مطلب ظاہر ہے آپ بتائیے کیا ہے. دوسرا، ہمارے ہاں جو دو نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے
کہ مناسب وقت پہ، یعنی مناسب وقت جو ازمپشن ہے والدین کی، اس پہ جو ہے شادی کر دی جائے، ایک قائل یہ. اور ایک طبقہ وہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بچہ اسٹیبلش ہو جائے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ اب بچی بھی اسٹیبلش ہو جائے. اب صورتحال اس طرف آ گئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا بچہ اسٹیبلش ہو جائے، بچی جو ہے، اب یہ ہے کہ بچی بھی اسٹیبلش ہو جائے. اور وہ اسٹیبلش مطلب وہ کب تک اسٹیبلش ہو، کیا ہو، ذرا بتائیے نظریات کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، اور بہت اہم موضوع کا انتخاب آپ نے کیا جو معاشرتی سماجی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. نکاح جو ہے وہ خاندان کی بنیاد ہے. انسانی نسل کی بقا، معاشروں کی بقا جو ہے اس پر منحصر ہے، اور ایک بڑی اہم ذمہ داری بھی ہے والدین کی. جہاں تک بچوں کی عمر کا تعلق ہے کہ کس عمر میں شادی کی جائے، یقیناً بہت اہم سوال ہے. قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ حتی اذا بلغ النکاح، کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے. دو چیزیں جو ہیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. ایک ان کی بلوغت ہے، میچورٹی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عاقل ان کا ہونا، سن رشد کو پہنچ جانا. اور دنیا بھر کے اگر آپ قوانین کا مطالعہ کریں اس حوالے سے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ یہ دو ہی چیزیں جو ہیں وہ اصل میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں کہ عاقل ہو اور بالغ ہو. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے، احادیث نبویہ نے کسی خاص عمر کا تعین نہیں کیا. فقہا نے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو انہوں نے 18 سال کی عمر لڑکے کے لیے. ٹھیک ہے. امام شافعی ہیں 15 سال کی عمر کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی خاص عمر کا تعین نہیں کیا گیا. اب یہ ظاہر کہ ویری کرتا ہے ہر فرد کے اعتبار سے. اور جو دوسرا اس کا اہم پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے شادیاں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں کہ اسٹیبلش ہو جانا. ٹھیک. اب اگر اسٹیبلش ہونے سے یہ مراد لیا جائے کہ ایک بہت اچھا بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، تو یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اور ان کے حصول میں ایک اہم ضرورت ایک نوجوان جس میں بایولوجیکل چینجز آ رہی ہیں، جس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، جس پر توجہ نہیں ہوتی، اور پھر سائیکالوجیکل جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو بھی بالکل نظر انداز کر کے اسٹیبلش ہونے کا انتظار کرنا، یہ بڑا جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مناسب عمر کو بچہ پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر ارینج میرجز ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، تو سپورٹ والدین کی بھی ایک عرصے تک حاصل رہتی ہے. تو ایک مناسب عمر میں پہنچنے کے بعد کہ جب وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہو، اس کی شادی جو ہے، نکاح کا یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دے دینا چاہیے. ایک آرگومنٹ پھر اس پہ آپ بات کیجیے. آرگومنٹ یہ ہے صاحب کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ آگے جا کے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے، اب آرگومنٹ یہ آتا ہے صاحب کہ پہلے تو ٹھیک ہے پھر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ افورڈ ہو جاتا تھا، اب تو صورتحال بڑی دوسری ہو گئی ہے. اب تو جب تک بچہ اسٹیبلش نہ ہو، اپنی شادی کے اخراجات خود نہ اٹھا لے اور خود نہ کمائے، اس وقت تک اس کی شادی نہ کی جائے، کیونکہ اب اس کا بوجھ جو ہے وہ فیملی تقسیم نہیں کر سکتی. یہ بھی تو ایک آرگومنٹ آ گیا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب شادیاں جو ہیں بہت تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ جو جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، نفسیاتی طور پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو لازمی طور پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے اسٹیبلش ہونے کا بالکل انتظار کیا جائے، لیکن اسٹیبلش ہونے سے وہ مراد نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک الگ سیپریٹ گھر بھی لے لیں، آپ کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس بھی ہو، ایک اچھی گاڑی بھی ہو، ایک حد تک. کیونکہ ہر فرد جو ہے، والدین اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے ہیں. ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنی اور جس سے نکاح ہونا ہے اس کی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہر فرد کے مطابق یعنی ویری کرتا ہے، اور اس کے مطابق اسی لیے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اور احادیث نبویہ میں بھی کوئی ایک خاص عمر متعین نہیں کی گئی. لیکن احادیث سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا اہم فریضہ ہے، دینی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے. لہٰذا اس کام میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جو بچے اور بچیاں اپنی ظاہر جن کے والدین یہ سمجھتے ہیں یا بچے خود ہی سمجھتے ہیں، بچیاں بھی چونکہ اب اس میں شامل ہو گئی ہیں، یہ بھی سوسائٹی کا ایک بڑا میں اس کو ڈیلیما ہی سمجھتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ جب تک ان کی شادی پرولونگ ہو رہی ہے اور سو کالڈ وہ جو اسٹیبلش ہو رہے جا رہے ہیں، اس دوران وہ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں وہ کس کے کھاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو والدین
غیر ضروری طور پر زبردستی اس معاملے میں تاخیر کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. اچھا، اور ایک عاقل بالغ شخص جو ہے جو اب چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور شریعت کے بارے میں، معاشرے کی اقدار کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کو جانتے ہوئے وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے کسی غلط راستے کو، تو وہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہے. اچھا علی صاحب، اس میں ایک بہت جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ کہ ہمارے یہاں بہت سے بچے اور بچیاں اچھا صرف اس وجہ سے بیٹھے رہ جاتے ہیں. یہ بھی ظاہر ہے، میرا اپنا ایک مشاہدہ، اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ والدین ہمارے یہاں چوزی ہو گئے ہیں بہت زیادہ. یعنی ایک تو یہ کہ ایک پہلو تو یہ ہے نا، ایک سائڈ یہ ہے کہ رشتوں کا کال ہے، مطلب اچھے رشتے نہیں ملتے، اچھے لڑکے تو اچھی لڑکیاں بھی نہیں ملتی. یہ صورت بڑی عجیب صورتحال ہو گئی ہے. یعنی آپ دیکھیے، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچیاں بیٹھی ہوئی، بچے بھی تو بیٹھے ہوئے بھائی، بچوں کو بھی تو بچیاں نہیں مل رہی ہوتی، یہ بھی تو مسئلہ ہے بڑا. تو ہمارے یہاں بہت سے بچیاں اور بہت سے بچے جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں صاحب، ان کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، ان کے سروں میں چاندی اتر آتی ہے. جیسے میں نے ایک جملہ ادا کیا تھا کہ والدین جو بہت زیادہ چوزی ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھکرا دو، مطلب ٹھکرانے کا جو بٹن ہے ریجیکٹ کا، وہ انہوں نے مستقل دبایا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ وہ ایک ہی بٹن کلک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں مطلب والدین کو کیا کرنا چاہیے، اور بچے خاص طور پہ ایسی صورتحال میں کیا کریں کہ ایک طرف وہ ظاہر جنت ہے والدین ہے، اور دوسری طرف یہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں، اس میں کیا کیا جائے؟ اگر چوزی ہو جائیں تو وہ تو ظاہر ہے اولاد ہے، اتنی ہماری جان ان میں اٹکی ہوتی ہے کہ ہم چوزی ہو جاتے ہیں، جن سے اتنی محبت کرتے ہیں. اچھی بات، بہت اچھی بات، اچھی بات ہے. بہت اچھی بات. ہم کئی دفعہ لالچی ہو جاتے ہیں. دیکھیے، لالچ جس چیز میں بھی آ جائے گی وہاں مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. میری اپنی والدہ کی ایک سینگ ہے، وہ مجھے اس وقت شاید اتنی سمجھ نہ آئی، اس عمر میں بہت آتی ہے. وہ کہتی تھی کہ پہلا اچھا رشتہ لڑکی کے لیے جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اور یہ بڑوں کی سینگ ہے، یہ بڑوں کی سینگ، آج بھی یہی سینگ ہے. پہلا اچھا رشتہ بیٹا آئے نا، اگر وہ اچھا ہے تو دے دو بچی. اچھا، اب اچھا رشتہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں. اچھا رشتہ اماں کہتی تھی وہ ہے جس پہ دل ٹھک جائے. واہ واہ واہ. اچھا، اب دل کس پہ ٹھکے گا؟ تیسری بات یہ ہے، دل اس پہ ٹھکے گا کہ لگے کہ ہاں یہ روٹی کھلا دے گا، باہر کھلائے گا، اس کا کوئی سین نہیں، ہاں یہ پیٹ بھر دے گا، عزت کی چاہے ایک کمرے کی چھت ہے وہ دے دے گا، اور میری بیٹی کا قدردان ہوگا. یہ بڑی مشرقی بات ہے، یہ بڑی مشرقی بات. اچھا، مشرقی ہے، ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں، لیکن یہی مستند ہے. یہی مستند ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل. اگر پرانی ہے، مشرقی ہے تو اپنی جگہ. جس نے بھی ان چیزوں سے انکار کیا، اختلاف کیا یا دوسرا راستہ اپنایا، وہ بربادی کی طرف گیا ہے. اب اس میں ہم جو بھی بات کر لیں، ہم یہ کہہ لیں عمر بڑھ جاتی ہے. دیکھیے، تعلیم حاصل کرنا، میں بنیادی طور پہ عورت کی تعلیم کے حق میں ہوں، ٹھیک ہے. میں نہیں کہتی کہ ایک بچی کو بالکل ایسی اٹھا کے آپ دے دیں، لیکن کتنی تعلیم؟ پی ایچ ڈی تک اگر آپ انتظار کریں گے تو 25 سے بھی اوپر چلی جائے گی. یہ نہیں کریں، یہ نہیں کریں. بنیادی تعلیم کے کم سے کم، وہ کہتے ہیں، یہ بھی پرانی بات ہے کہ بی اے ہوا اور پھر بیاہ ہوا. وہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے، اور بیاہ ہوا. یہ سب ہمارے وقتوں کی سینگس ہیں. پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب بی اے اور بیاہ میں یعنی یہ 20 سال کے آس پاس کی عمر ہوتی ہے کہ آپ یہ کام کر لیتے ہیں. اچھا، اب اتنے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیروں پہ کھڑی بھی ہو گئی، آپ سمجھدار بھی ہو گئی، اب آپ گھر بھی چلا سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ عورت کو اولاد پیدا کرنی ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا. تو 12 سال 14 سال والی میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو سکتی ہے بچی کو. لیکن یہ بھی کوئی فل سٹاپ نہیں ہے. وہ بچی ہے، وہ 14 سال کی عمر میں چاہتی ہے یا ماں باپ کو لگ رہا ہے کہ شادی کی طرف جانا چاہتی ہے. ہم بار بار لڑکے کو تو اجازت دیتے ہیں کہ اس کے اندر بایولوجیکل چینجز ہیں، لڑکی میں بھی تو ہیں. اگر اس کا رجحان اس طرف ہے تو اس کو بھی آپ گھر بسا دیجئے اس کا. یعنی جب عزت کی بات آئے گی تو پھر تعلیم والیم کچھ نہیں دیکھی جائے گی. پھر جو اس کی ضرورت ہے نا، جو اللہ نے اس کو دیا ہے، حق ہے اس کا، پھر جائز طریقے سے اسے اس طرف بڑھا. آپ کا قانون تو پھر روک دیتا ہے نا کہ جب تک وہ 18 سال نہ ہو. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا. قانون تو ہمارے ہاں بہت سارے سوسائٹی کے مسئلے ہیں اسی لیے کہ قانون اور مذہب یا معاشرت اور یہ معاشرہ ساری چیزیں تصادم میں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں پھر اگر وہ بچی، کیونکہ کیسز تو آ رہے ہیں شرط میں، وہ بچی جو 14 سال کی 15 سال کی گھر سے نکل جاتی ہے اور نکل کر شادی کر لیتی ہے، کورٹ میں کر لیتی ہے، اپنی عمر کو بڑھا کے بتا دیتی ہے، شرعی طریقے سے چلے جاتے، کورٹ میں نہیں کیا، دوسری طرح سے نکاح کر لیتے، اسے چھپا کے رکھ لیا. تو پھر بتائیے کہ قانون اس چیز کو کیسے لے کے چلے گا؟ قانون تو اتنا پکا اور اتنا مکمل، اتنا جامع ہونا چاہیے کہ وہ سب کو لے کے چلے. بہت اچھی بات آپ کر رہی ہیں، واہ واہ واہ. تو پھر قانون ان کے بارے میں بتائے کہ وہ بچے، اب 14 سال کی بچی، قانون اس کو کیا سزا دے گا؟ ابھی تو اس طرح سے بالغ بھی نہیں ہے، 18 سے اوپر بھی نہیں ہے، لیکن کام تو سوسائٹی. اچھا، وہ ہمارے اس کو ایک اور ٹیگ دے دیا، انڈر ایج میرجز. اب آپ دیکھیے، یہ ایک نیا چکر چل پڑا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ. انڈر ایج میرج. آپ کی سوچ ہے جنید بھائی کہ میرے پاس کون کون سی بچیاں شیلٹر پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ انڈر ایج میرجز ہو رہی ہیں، تو آپ ان کو روک بھی نہیں رہے، آپ انہیں سپورٹ بھی نہیں کر رہے، آپ انہیں راستہ بھی نہیں دے رہے. نہیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا، 15 16 سال 17 سال کی بچی اگر وہ میچور ہے، اس کی نیڈ ہے، والدین سمجھ رہے ہیں، لیکن پرابلم کیا، ہم انڈر ایج میرج کا جو ٹیگ لگا دیں گے. آپ نے ایک بات کی نا کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا حساب کتاب کس سے ہوگا؟
بچے سے ہوگا یا ماں باپ سے ہوگا. تو میں آپ سے ایک سوال کر لیتی ہوں کہ پھر حکومت اور قوانین کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے وہ بچی یا بچہ کسی گناہ کی طرف جاتے تو کیا اس کا حساب کتاب حکومت سے بھی ہو سکتا ہے؟ واہ واہ بھائی، بہت اچھا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے. نہیں بات کرنے کیوں کریں؟ لیکن جنید بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیے، جن والدین کا میں نے ذکر کیا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے بھائی یہ ذرا چھوٹا لگ رہا ہے، یہ ذرا کچھ سانولا رنگ ہے، یہ ذرا جو ہے نا وہ مزہ نہیں آ رہا بھائی، کچھ مطلب ہے نا وہ چال ڈھال صحیح نہیں ہے، مطلب جتنا ہم سوچ رہے تھے اتنا نہیں کما رہا، مطلب مختلف ہے نا، مین میخ نکالنی ہے. اور جو مین میخ نکالنے والے والدین، اب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مثال کے بہت سے ایسے کیسز ہیں، میں خود بھی سنتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں کہ جنید بھائی ہم کیا کریں، مطلب اب ہمیں وبل والدین ایسا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے اور ہم والدین سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے، لیکن ماں باپ سے آگے بھی نہیں جا سکتے، اور صورتحال یہ عمریں نکلتی جا رہی ہیں اور ماں باپ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں. اب کیا کریں؟ پوری عمر تو گزارنی ہے لڑکا اور لڑکی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ہم دیکھیں، ہم لڑکیاں ماں باپ کے گھر کتنی زندگی گزارتے ہیں، 15 سال 20 سال 25 سال، باقی اگر ہم 50 سال کی بھی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، تو ماں باپ سے زیادہ ہماری عمر گزرتی ہے اس کے گھر میں جس کے ساتھ بیاہ جا رہا ہے. تو کتنا بڑا ظلم ہے نا کہ جہاں پوری زندگی گزارنی ہے وہاں ہماری پسند شامل نہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پسند شامل نہ ہو. پھر لڑکے کے لیے تو آسانی ہے کہ اس کے پاس 4 کی اجازت آ جاتی ہے، چلیے وہ اپنی پسند کی بھی بعد میں کرتا ہے، جو کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ چیز اختلاف ہے، مجھے 4 کرو لیکن سب کو ساتھ لے کے چلو. لڑکی کو تو یہ اجازت بھی نہیں ہے. آپ نے جو پہلا شوہر اس کو پسند کر کے دے دیا، اس کے بعد وہ اسی سے بندھی اور خدا نہ خاصہ آگے بڑھتی ہے تو پہلے اس کو ختم، پھر آگے، پھر جو اولادیں ہوئیں وہ برباد. خدا کے لیے اپنی بچیوں کو یہ حق دیجئے کہ ان کی پسند شامل کریں. اچھا، اور پسند میں نا میرا یہ نہیں ہے کہ آپ نے لاگو کرنا ہے، میرا صرف اتنا سا ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے. واہ واہ واہ. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ بھی، وہ صرف پوچھ لیں. ہماری مشرقی بچیاں ماں باپ کے ساتھ جاتی ہیں لیکن جب وہ پوچھتے نہیں ہیں تو اندر ہمارے ایک بچیوں کے ایک لاوا پکتا ہے، اس لاوے کو نہ پکنا دیں. آپ بچیوں کو ساتھ لے کے چلیں، لڑکوں کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن لڑکیوں سے زیادہ پوچھیں کیونکہ وہ گھر چھوڑتی ہیں، بہت اچھا ہے، پیادیز جاتی ہیں، زندگی بھر ایک کے ساتھ رہتی ہیں، تو پلیز ان کے ساتھ یہ رعایت رکھیے کہ ان سے پوچھ لیں. دیکھیں جی، وقفے میں جانے سے قبل 2-3 باتیں میں ذرا سینوپسس بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو ایج کی بات کی نا، یہ جو 19-20 برس کی ایج ہے، بڑی آئیڈیل قسم کی ایج ہے صاحب، بڑی آئیڈیل قسم کی ایج ہے. ہم کو اس کا پیمانہ نہیں بنا رہے، لیکن ایک وہ بات ہے کہ ایک رینڈم ایک سمجھ لیجئے کہ ذہن میں خاکہ آتا ہے. 20 سال کی عمر میں آپ اپنے بچے کی شادی کیجئے. آپ جب آپ کا بچہ انشاءاللہ اسے زندگی دے 41-42 برس کی عمر میں ہوگا تو اس کی جو پہلی اولاد ہے نا وہ 20 برس میں اس کے قد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. پھر جب وہ اس کی شادی کر رہے ہوں گے تو وہ اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو دیکھ رہے ہوں گے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ، جیسا مطلب عالیہ صاحبہ نے فرمایا، اب دیکھیں نا بچیاں بیچاری مطلب کسمساتی رہتی ہیں گھر کے اندر. ایک تو یہ کہ ان کو اجازت دیجیے، اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل بات کرتے ہیں. دوسرا صاحب، یہ جو آپ نے ریجیکشن کا جو بٹن بار بار دبایا ہوا ہوتا ہے نا، اس انگوٹھا ہٹائیے وہاں سے اور سوچئے ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی رشتہ آیا ہے تو بہت توجہ کے ساتھ اس کو فوکس کریں، اور اگر اس میں آپ کو خیر نظر آتی ہے استخارے کیجئے، خیر نظر آتی ہے اللہ سے مدد چاہیں، اور پھر اللہ کی یعنی اللہ پر توکل کر کے جو ہے اپنی بیٹی کو بہائیں، اس کو روکیں نا، ورنہ چاندی اتر جائے گی اس کے سر میں، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے ذرا 2 انتہاؤں کی بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی ظاہر معاشرے کی حقیقت ہے. ایک ہے لو میرج، ایک ہے ارینج میرج. تو یہ جو لو میرج اور ارینج میرج کا تصادم ہے، جسے آپ پسند کی شادی کہہ لیں، والدین کی پسند کی شادی کہہ لیں، اس کے بارے میں ذرا بات کریں گے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بچوں کی شادی کے مسائل اور والدین کا کردار، بڑا اہم کردار، بڑا اہم موضوع صاحب. اس اعتبار سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے عموماً اخبارات میں ہمیں خبریں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جی وہ پب جی کے اوپر جو ہے وہ دوستی ہو گئی، فیس بک کے اوپر دوستی ہو گئی، انسٹاگرام پہ دوستی ہو گئی، اور پتہ نہیں کون کہاں رہتا تھا، کہاں رہتی تھی، پھر اس کے بعد وہ لو افیئر ہو گیا، اس کے بعد جی والدین مانے نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اینڈ میں رفٹ پیدا ہوئی، رات کی تاریکی کے اندر بچی بھاگ گئی، صبح کورٹ میرج ہو رہی ہے، وہ ڈی ایس این جیز پہنچی ہوئی ہیں، لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے چینلز پہ، خبر مل گئی چینل کو، باقاعدہ ٹکرز چل رہے ہیں، بریکنگ نیوز چل رہی ہے، اور والدین بیچارہ وہاں پہ جو ہے کھجل ہو رہے ہوتے ہیں کورٹ کے اندر، اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک انتہا یہ ہے صاحب کہ مطلب ظاہر ہے مطلب پسند کی شادی جو ہے وہ بس والدین نے جو کہہ دیا وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے، یہ 2 انتہا ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک پسند کی شادی ہے اور ایک والدین کی پسند کی شادی. اب ہونا کیا چاہیے ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بہت ہی اہم موضوع کے پہلو پر ہم آ چکے ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ پسند کی شادی جو ہمارے ہاں معروف ہے اس کے مختلف معانی آج کل مروج ہیں، پریکٹس میں بھی آ رہے ہیں. تو اور اسی طرح مثال کے طور پر جو والدین کی مرضی والی شادی ہے اس کے بھی مختلف معانی ہیں، چونکہ گریجولی سوسائٹی ایوالو بھی ہو رہی ہے، بیڈ ایکسپیرینس سے ہمارے والدین بھی سیکھ رہے ہیں. تو آئیے ہم یہ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پسند سے کیا مراد ہے اور اسلام اس میں کتنی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ایک دو احادیث کے اندر تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ وہ یعنی فریقین ایک دوسرے کو دیکھ لیں. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ دیکھ لینے میں شاید کچھ ایسے پہلو آپ کو علم ہو جائیں جس سے نکاح میں آسانی ہو جائے، اس کی طرف ترغیب ہو جائے. فلاں قبیلے کی خواتین ان کے بارے میں دیکھیں اور یہ تمام چیزیں ہیں. اس سے ہمیں کس بات کا علم ہوتا ہے کہ پسند کا مطلب ہے محض دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اب فریقین کو صرف اتنی ہی اجازت ہے کہ نکاح کا ارادہ ہو تو نہایت ہی ریسپیکٹیبل وے میں، ایلیگنٹ وے میں، باوقار انداز میں فریقین جو کہ دلچسپی لے رہے ہیں دیکھ لیں. اس کا ایک بہترین طریقہ جو ہمارے معاشرت کے ساتھ جڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر والدین جب آپس میں بات چیت کر رہے ہوں تو اس مرحلے میں آپ دونوں کو دکھا دیں، یعنی جو بیٹی بیٹا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں ان کی موجودگی کے اندر، خاندان کی موجودگی کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا طریقہ بنا سوار کے وہ ٹریل آ کے وہ کیٹ واک جو کرا وہ نہ کرائے جائے. وہ تو خیر ظاہر ہے وہ ہے ہی دکھاوا، وہ تو ہے ہی ریاکاری، اور تو ایک سمبلائز کرتے ہیں. اس کے دوسری انتہا یہ ہے کہ اگر بچوں کو کہیں دلچسپی ہے تو بغیر دلچسپی کو پروان چڑھائے ہوئے، اس کو میچور کیے ہوئے، اس کو بہت بڑھائے ہونے سے پہلے جہاں دلچسپی ہوئی آپ کو والدین سے مشورہ کرنا چاہیے. والدین کو اس مشورے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور پھر اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا چاہیے کہ دونوں کے اگر نظریات مزاج ملتے ہیں اس معاملے کو پختہ کرنا چاہیے. اب میں ایک اور سوال اٹھا. جی بتائیے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پسند کی شادی اسلام میں جائز ہے، وہ بھی مس انٹرپریٹ اور مس ریپریزنٹ کرتے ہیں اسلام کی. وہ اس انداز میں کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، اب دیکھنے کی اجازت کا مطلب صرف دلچسپی ہی ہے ابتدائی، کیا آپ نے دیکھ لیا، اب اس کے بعد پھر آپ لے کر شاپنگ کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، آپ ایک طویل عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس کی فون پہ بات ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، حیثیت کیا ہے کہ یہ تو غیر محرم رشتہ ہے. تو اسی طرح ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو سمجھے بیٹھے ہیں یہ بھی درست بات نہیں ہے. مطلب یہ انتہا ہے، یہ بھی انتہا. ٹھیک ہے. اچھا ہم والدین کی طرف بھی آتے ہیں. کیا صرف اس میں ہماری اولاد اس بات میں یعنی مثال کے طور پر قصوروار ہے؟ تو والدین بھی دیکھیے کہ انہیں بھی نہایت ہی متانت کے ساتھ ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. وہ کیسے؟ سوسائٹی ایوالو ہو رہی ہے، بچے خود سر ہو رہے ہیں، ان کے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے. اب اس میں بعض اوقات تو ایک انتہا یہ ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ کوئی تلخ تجربہ ہوا، میرے خاندان کا کوئی مسئلہ تھا، آپس میں چپکلش تھی، خاندان کو جوڑنے کے لیے میں اپنے بچے کو پیش کرتا ہوں، بچی کو پیش کرتا ہوں، میں وہاں نکاح کروا دوں. کوئی جائیداد کا مسئلہ صدیوں سے ریزالو نہیں ہوا، میں نے اس کے ذریعے سے کر دیا. کوئی آپ کے ہاں روایت چلی آ رہی ہے، اس روایت کو آپ نے پورا کرنا ہے، تو یہ بھی سراسر اسلام کے خلاف ہے اور یہ بھی ایک انتہا ہے جس کے اوپر آپ کو قابو پانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جنید بھائی میں ایک طرف اور آپ کی یعنی معلومات میں ایک لحاظ سے مشورہ دوں گا کہ نکاح کے حوالے سے والدین کو بھی گراؤنڈ پریپیئر کرنا چاہیے ویل بیفور دا ٹائم. مثال کے طور پر کہ بھائی کس طرح کا جیون ساتھی، اس کی ذمہ داریاں، اور ذمہ داریوں پہ توجہ زیادہ دیں. ہمارے ہاں معاشرے میں ذمہ داریاں کم، دکھاوا اور فیسلٹیز اور بینیفٹس کو ڈرا کرنے کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. اور آخر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ذمہ داری کس کے اوپر کتنی آئی. بڑی اچھی آپ نے بھی بات کی اس حوالے سے کہ اگر والدین کی ذمہ داری ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے تو جو لوگ قانون سازی کر رہے ہیں تو ایک عام ضابطہ ہے جتنی طاقت اتنی ذمہ داری. تو اگر وہ قوانین اتنے بنا رہے ہیں تو یقیناً وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں سامنے آ کر ذمہ داری نبھانی چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، میں اس بارے میں بڑا کنسرن ہوں جی کہ ہمارے یہ جو 18 سال کی ہم نے قید لگا دی ہے یہ بالکل غلط ہے. بالکل. اور جن لوگوں نے یہ قوانین بنائے ہیں انہیں اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے، ذمہ داری ہے اور انہیں خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا اب ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بچے بعض اوقات نادانشمندانہ انداز میں فیصلے کر لیتے ہیں. وقت کی ضرورت کیا ہے جنید بھائی؟
وقت کی ضرورت یہ ہے کہ والدین ایک دفعہ سمجھا دیں، 2 دفعہ سمجھا دیں، انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دیں. لیکن میں نے جو معاملے دیکھے ہیں اس میں یہ کہتا ہوں کہ واپسی کی جگہ رکھیں. یعنی فرض کریں کہ ایک بچی نے اگر کوئی نادانشمندانہ فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو احساس ہو گیا ہے، تو اب آپ یہ نہ کریں کہ تم میرے لیے آج ہمیشہ کے لیے مر گئی، جائیداد سے میں نے تمہیں آگ کر دیا، اب تم یہاں پر تمہارے دروازے. جائیداد سے کوئی آگ واق نہیں ہوتا، یہ بھی ہمارے غلط مطلب لوگ کرتے ہیں. مطلب میں ایک کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اب آپ نے یہ بھی انتہا وہ بھی انتہا. واپسی کی گنجائش میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں کہ اس کا وہ تجربہ تلخ ہوا تو بچی کہیں اور مزید نقصان میں جانے کے بجائے اس کے پاس واپسی کے اگر دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور ذمہ داری بھی. اس میں ایک اور بات ڈاکٹر صاحب پھر بات آگے بڑھاتے ہیں بڑا پریسائزلی کہ یہ تو اب طے ہو گیا کہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ پسند کی شادی اور لو میرجز، یعنی یہ 2 ٹرمز جو ہیں یہ دونوں مختلف ٹرمز ہیں نا. اور خاص طور پہ جو مروجہ لو میرجز ہیں وہ تو بالکل ہی مختلف ہیں کہ جی وہ اپنے واٹس ایپ پہ اور اس پہ جو ہے فیس بک پہ اور PUBG پہ آپ کا سلسلہ شروع ہوا، وہ پوری رات چل رہا ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹس ہیں، ملنا ملانا. تو یہ تو کسی صورت بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اس کی. اب بات ساری بڑی سادی سی ہے، اس میں ذرا یہ بھی سمجھا دیجئے کہ 2 جملوں میں کہ کیا بچے اس بات کے پابند ہیں کہ والدین کی رضا اس میں شامل کریں شادی میں؟ دیکھیں قانونی لحاظ سے نہیں. بعض اوقات فرض کریں کہ یہ یعنی جو ہماری فقہ حنفی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ والدین کے مزاج کے اور ان کی جو جاہو رسم ہے اس کے اعتبار سے اگر وہ اس کے خلاف جائیں تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک انتہائی صورت ہوگی. لیکن اخلاقی لحاظ سے نہیں. آپ کیا اپنے معاشرے کو قانون کی بنیاد پہ چلانا چاہتے ہیں یا قانون جس اخلاقیات کی بنیاد پہ؟ کیا اچھا ہے بھائی. اگر اخلاقیات، اور آپ دیکھیے کہ ہماری نسبت پیدا کیا ہے اور حضور سے نسبت ہے، حضور اخلاق کے اعلیٰ معیار ہیں، تو آپ دیکھیے کہ والدین کے ساتھ جو آپ نے دھائیاں گزاری ہیں اور انہوں نے جو سیلف لیسلی آپ کے حقوق ادا کیے ہیں تو اس کا ایک لمحہ بھی واپس کرنا ممکن سوال ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ان کا مشورہ، ان کی دعا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کا مشورہ بھرپور اور فعالانہ مشورے کے اوپر عمل کرنا یہ اولاد کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. جائے کہ بعض اوقات فرض کریں کہ بظاہر آپ کو اس عمر کے حالت میں اس موقع پر شاید وہ فیصلہ اتنا پسند نہ آئے، لیکن جان رکھیے جس طرح ماضی کے فیصلے تعلیم کے تربیت کے درست رہے یہ بھی درست ہوگا. اس پہ بات کرتے ہیں آگے جا کے. بڑا کمال آپ نے نقطہ دیا ہے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے جو بڑی اہم ترین، اور ظاہر اس میں اگر ہم جو بات ہو رہی تھی پسند کی شادی کے حوالے سے اور اجازت کے حوالے سے، جو اسلام نے ہمیں کنڈکٹ دے دیا اس سے بڑھ کے کچھ ہو نہیں سکتا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی سب سے زیادہ ہمارے لیے مطلب عظیم ترین مثال ہے کہ فیصلہ مولا کائنات کا اور سیدہ کائنات کا عرش پر ہو چکا ہے نکاح کا، اور جبرائیل امین جو ہیں وہ باقاعدہ پیام لے کر آئے، خوشخبری لے کے آئے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. سرکار علیہ السلام نے بھی ہاں فرما دیا، لیکن اس کے باوجود سیدہ کائنات کے پاس آپ تشریف لے جاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں کہ تم راضی ہو اس بات پہ. انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا جبکہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بچی کو آپ یہ لیوریج دیں اور یہ موقع دیں کہ وہ اپنی پسند جو ہے اس کا اظہار کر سکے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، پسند کی شادی کے سلسلے میں بہت سی بچیاں آؤٹ آف کنڈکٹ چلی جاتی ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں. ماضی میں بڑے کیسز ہمارے سامنے آئے پاکستان سے، اور ہمیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتی ہے، گھر بار چھوڑ دیتی ہیں، عزتوں کو رسوا کرتی ہیں، نیلام کرتی ہیں، سرے بازار جو ہے والدین کو گھسیٹ دیتی ہیں. تو الٹیمیٹ پھر یہ دیکھا گیا ہے، جو مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ سیمپل کیسز نکالتے ہیں، الٹیمیٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر خدا نخواستہ ناکامی ان کا مقدر ہوتی ہے، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو سارے برے تجربوں سے نکلنے کے بعد فائنلی اپنے والدین کے پاس ہی آتی ہیں اور والدین ہی ان کو اون کرتے ہیں. اس بارے میں ذرا فرمائیں. جی بالکل، بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ڈاکٹر محبوب اللہ حسن صاحب نے بڑی اچھی گفتگو اس حوالے سے کی کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ بالکل واضح ہے کہ بچہ ہو یا بچی دونوں کو اختیار حاصل ہے اپنی پسند کے مطابق. ٹھیک ہے، اور وہ پسند کیا ہے اس کی وضاحت جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں کر دی ہے. اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور فطرت کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان کی فطرت کے تمام جو پہلو ہیں اس کو مد نظر رکھا ہے. درست، چاہے وہ شادی بیاہ سے متعلق ہوں یا زندگی کے دیگر معاملات سے متعلق ہوں. ہمارے یہاں ایک بہت ضروری امر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے باقاعدہ طور پر،
بچوں کو بھی اور والدین کو بھی نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے جو شریعت رہنمائی کرتی ہے اس کے متعلق ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ چیز نہیں ہوتی، نظر انداز کیا جاتا ہے، تو پھر نتائج اس صورت میں بھی نکلتے ہیں. ایک جانب یعنی اگر آپ ایک انتہا پہ چلے جائیں، جو بچہ ہے، بچی ہے، اس کی پسند یا اس کی دلچسپی جو ہے اس کو آپ نہ دیکھیں، اور پھر وہ جو معاشرہ ہمارا اس وقت ہے اس میں وہ دوسرے راستے کو اختیار کر لے، تو بالکل یہ ایسا ہے، یہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں کہ ایسی شادیاں ناکامی پر منتج ہوتی ہیں کیونکہ معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، والدین کے ساتھ تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جب کوئی کانفلکٹ ان دو افراد کے درمیان آتا ہے جن میں یہ ایک سوشل ایک طرح کا کانٹیکٹ ہے، بہت صحیح بات کر رہے ہیں آپ، ان کے درمیان جب یہ کانفلکٹ آتا ہے تو کوئی بیک ان کے پاس جو ہے پیچھے پش پناہی کرنے والا نہیں، کوئی سرپرستی کرنے والا، رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بیچ میں مطلب سالس نہیں ہوتا، ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ پھر اس شادی کی ناکامی پر ہی نکلتا ہے. اور اس میں جیسا کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ پیچھے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے، جبکہ والدین کو یہ گنجائش رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر دانشمندانہ فیصلہ کر لیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، تو اس کے لیے اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ زندگی کے اگلے کسی مرحلے پر اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا موقع دیں. اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ترین بات ہے اور میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو، آپ نے بہت صحیح نقطہ اٹھایا. بہت سی بچیاں جس وقت ہمیں سن رہی ہیں، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایسا کیس ضرور ہوگا کیونکہ معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے کہ ہم اپنی بنیادوں کو نہ چھوڑیں. تو جو بچی والدین کو جو ہے اپنا معاذ اللہ مطلب ان سے صرف نظر کر کے یا ان کی تمام تر محبتوں اور ان کے تعلق اور اس رشتے کو جو ٹھوکر مارتی ہے نا، دوسرے لفظوں میں چوکھٹ پھلانگ کے جو ہے کسی بھی ایک نئے کے ساتھ جو ہے اس کا ہاتھ تھام کے مطلب دوڑ جاتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے مطلب اس نگاہ سے دیکھی جاتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی، بالکل وہ پھر ہماری کیا ہوگی. دیکھیں حدیث میں بتائیے نا اس بارے میں، سخط الوالدین فی سخط ربی، کہ والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی. تو آپ نے صرف والدین کو ناراض نہیں کیا، آپ نے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا. اب اس کے بعد پھر نتائج اسی طرح سے آئیں گے. تو باوجود اس کے، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ پسند کی شادی یعنی پسند کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن جو والدین کا درجہ ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. جب وہ آپ کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہیں جو آپ کے لیے درست ثابت ہوتے ہیں، تو یہ جو اتنا بڑا فیصلہ ہے اس میں بھی ان کی رضامندی، ان کی شمولیت، ان کی رہنمائی، سرپرستی جو ہے بہت ضروری ہے. اور آخر میں اگین وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کیونکہ آپ نے اپنے ماں باپ کا دل تو دکھایا ہے نا، تو اور آپ نے غلط فیصلہ بھی کیا، والدین کہہ بھی رہے تھے کہ بچہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس کے نتائج صحیح نہیں، اس کا کف بھی نہیں ہے، ظاہر ہے مطلب جو ایک میچ ہے وہ بھی نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ ہمیں فیملی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے اور خدا نخواستہ تم پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اس وقت وہ محبت کی جو اندھی پٹی ہوتی ہے وہ آنکھوں کے اوپر سب کچھ کروا رہی ہے. یہ جو پسند کا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو غلط سمجھ لیا گیا. لو میرج جو لو بھی نہیں ہے، وہ فلرٹ ہے، وقتی عارضی جذبات ہیں جس کی بنیاد پر زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لیا. اور پھر وہ تصادم جب ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان تو وہ اگین وہی بات ہے کہ سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جی ہاں، سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ والدین کے تجربات کیا ہیں، ان کی عقل دانش کیا کہتی ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، اور اس سب سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ آنکھوں پر پٹی بن گئی، آپ نے غلط فیصلہ لے لیا اور اب آپ گھڑے میں گرتے چلے. ایک اور بڑا اہم پہلو عالیہ صاحبہ، اور وہ پہلو ایسا ہے کہ میں عموماً جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس موضوع پہ ضرور بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں صاحب لاکھوں روپے کا غرارہ لے لیں گے، لاکھوں روپے کا شرارہ لے لیں گے، ہم لاکھوں روپے جو ہے وہ اپنے زبردست بینکویٹ ہال پہ خرچ کر دیں گے، 8 10 12 15 ڈشز جو ہے ہمارے ہو جائیں گی، اور صاحب جویلری جو ہے وہ اپنا یہاں سے آ رہی ہے، برانڈڈ آ رہی ہے، تو جوتے برانڈڈ آ رہے ہیں، تو لپسٹک برانڈ، تو میک اپ برانڈ، مطلب سب کچھ برانڈڈ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ کروڑوں روپیہ ہم شادی کے اوپر لگا دیا کرتے، کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں. لیکن اس رشتے کو نبھانے کے لیے میں لڑکا اور لڑکی کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، جس طرح سے ان کی تربیت ہونی چاہیے تھی اور والدین نے جس طرح تربیت کرنی تھی، وہ تربیت ہمیں پورا مسنگ فیکٹر نظر آتا ہے کہ وہ حق اور فرض والی جو بات ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس بارے میں ذرا فرمائیے. کپڑے، میک اپ، لاکھوں کروڑوں کا خرچہ یہ تو منٹ میں ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بات آپ نے کی نا تربیت کی، یہ منٹ میں یوں نہیں ہوتی ہے، یہ پوری زندگی سکھائی جاتی ہے. میں آج صبح کے اس وقت میں جو باتیں کر رہی ہوں اپنی ماں کے الفاظ دہرا رہی ہوں، اس کو تربیت کہتے ہیں کیونکہ ماں کے الفاظ ادھر رجسٹرڈ ہیں. واہ
اور 7 برس ہو گیا آپ کی والدہ کو پردہ 8 سال سے زیادہ ہو گیا وہ اس دنیا سے لیکن ان کی تربیت میری قبر تک میرے ساتھ جائے گی. شاید بلکہ یقیناً قبر کے اندر جو فرشتے سوال بھی کریں گے تو ماں کی تربیت کی مناسبت سے جواب دوں گی انشاءاللہ. تربیت آگے یعنی اگلی نسل تک منتقل ہوگی وہ تربیت نسل در نسل. ایسے تو جو تربیت ہے نا وہ آپ کہیں سے خرید نہیں سکتے, اچانک دے نہیں سکتے, وہ آپ نے مستقل کرنی ہے. اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے ماں نے کرنی ہے جب وہ کوکھ میں. اچھا اب سب سے پہلے تو ہمارا جو گھر ہے وہی ہمارا ادارہ ہے. جو بھی وہ لڑکی لڑکا اپنے ماں باپ کے تعلقات اور معاملات دیکھتے ہیں وہ ان کے اندر رجسٹر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس طرح سے وہ چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. یا پھر استاد جو ہیں وہ جو تعلیم دیتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتی ہے. یہ ساری چیزیں مل کر یہ پورا ایک مجموعہ بنتا ہے. اور اس مجموعے میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ری انفورسمنٹ کلاسز ہوتی ہیں نا, جیسے اس طرح شادی سے پہلے آپ کچھ ٹائم پہلے سے سال بھر پہلے سے بات چیت کرنا شروع کر دیں, بلکہ پھر آپ کہیں گے میں اپنے وقتوں میں چلی گئی. نہیں جائیں اور لے کے جائیں. اچھا اب ہمارے وقتوں میں جب رشتہ طے ہو رہا کچھ شادی میں ٹائم ہے, کیونکہ جھٹ پٹ اس طرح رشتے خامہ خواہ جلدی نہیں کرنے چاہیے, ٹائم لینا چاہیے. اور اس ڈیوریشن میں لڑکی کا ذہن تیار کیا جاتا ہے کہ تمہیں اب کھانا بنانے میں جو کمی بیشی رہ گئی وہ بھی سیکھ لو, سلائی کڑھائی کی چیز ہے وہ بھی تم سیکھ لو, بات کرنے کی بھی تمیز سیکھ لو. ایون ٹیبل مینرز تک سکھائے جا رہے ہوتے تھے. وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ بچی میں کمی ہے, وجہ یہ جب یہاں سے پرائے گھر جائے تو اس کی تعریف ہی تعریف ہو, اس کے رتبے کی بلندی ہو. وہ سفیر ہوتی ہے آپ کی, سفیر, اور پورے خاندان کی تعریف ہو کہ واہ کیا خاندانی لڑکی آئی. اور آج بھی میں معاشرے میں یہ الفاظ سنتی ہوں کہ یہ لڑکی خاندانی ہے اور یہ لڑکی خاندانی نہیں ہے. صرف لڑکی کے لیے نہیں کہہ رہی, لڑکا بھی ایسے ہوتا ہے, خاندانی ہے یا نہیں ہے. اب یہ خاندانی سے کیا مراد ہوتی ہے, یا ٹریڈیشنل وومن اینڈ ٹریڈیشنل مین کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جنہوں نے اپنے اقدار, اپنی روایات, اچھی چیزوں کو, ہر چیز کو اپنے اندر اپنایا ہوا ہے. وہ ٹریڈیشنل ہے, وہ خاندانی ہے, وہ اعلیٰ ہے. اور وہ جو سطحی لوگ ہیں ان کو آج بھی عزت نہیں ملتی. اور اس رشتے میں ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں تھا کہ جنہیں کمانے کا یہ عمر آگے بڑھانے کا شوق ہے نا, یہ لڑکا یا لڑکی کوئی بھی, جو لڑکا لڑکی کماتے ہیں اور پورے گھر کو سنبھالتے ہیں, نہ اس لڑکی کی شادی گھر والے ہونے دیتے ہیں نہ اس لڑکے کی شادی گھر والے ہونے دیتے ہیں. تو پلیز اپنے بارے میں سوچئے, صحیح وقت میں آپ فیصلہ کیجئے اور شادی کیجئے. نہیں, والدین اگر کروانی نہیں چاہ رہے وہ تو کیا آپ نے کہا نا کمانے کی مشین ہے. آپ کی سوچ ہے, میرے پاس رشتے آتے ہیں شیلٹر میں کہ ماں باپ شادی نہیں کروا رہے, بہن بھائی شادی نہیں کروا رہے. عالیہ بھابی آپ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے تمہاری شادی کروائیں. یہ لڑکیاں بھی مجھے کہہ رہی ہیں, یہ لڑکے بھی مجھے کہہ رہے ہیں. تو میں تو آپ کو جو بھی باتیں کہوں گی, میں ایک زندگی نہیں جیتی, میں ایک دن میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے میں نے اب تک زندگیاں جی ہیں. تو میں تو ان کے تجربے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو آ کے مجھ سے کہتے ہیں. تو معاشرے میں ہم کمانے پہ, عمر کے بڑھنے پہ, تعلیم سب پہ زور دے رہے ہیں. آپ کی زندگی تو مفلوج ہو گئی نا. ماں باپ کو بھی کھلائیں, بہن بھائیوں کو بھی حق ادا کریں, لیکن جو آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ہے اس کو بھی لے کر چلیں. اور شادی کے رشتے میں یا کسی بھی رشتے میں محبت سے زیادہ عزت کو معنی دیتی ہوں. یہ محبت, جیسے آپ نے کہا اندھیا, اور محبت کے بارے میں جو شیلٹر میں خواتین آتی ہیں, بچیاں آتی ہیں, انہوں نے ان سے اتنا ہی سنا, انہیں مجھ سے محبت ہو رہی تھی, انہیں مجھ سے محبت ہو رہی تھی, نہ کھلتی آنکھ تو بس ہو گئی تھی. تو یہ آنکھ کھل جاتی ہے, کبھی شادی سے پہلے کھل جائے تو اچھا ہے, لیکن یہ جو محبت شادی کے بعد آنکھ کھولتی ہے نا, تو ہو گئی تھی, تو نہیں تو ہو گئی تھی نا وہ آنکھ, تو آنکھ کھل گئی, تو آنکھ کھلی تو پھر وہ شیلٹر ہوم میں ہے, یہ کسی ایسی جگہ ہے. تو دیکھیے, محبت کو زیادہ وزن نہ دیجئے, عزت کو وزن دیجئے. اگر کوئی لڑکا آپ کو عزت دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہترین, اور عزت وہی دیتا ہے جو گھر رشتہ لے کر آئے گا, جو آپ کو گھمائے گا پھرائے گا نہیں, آپ کے ماں باپ سے بات کرے گا. جو خالی پیلے آپ کو خواب دکھا رہا ہے تو اللہ کرے آنکھ فوراً کھل جائے, موبائل پہ زیادہ بات نہ ہو. بہت شکریہ. جی بالکل جنید, میں پورے اس معاملے کے اندر صرف ایک جملہ یہ کہوں گا کہ اگر بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے یہ کہ بھئی ان کی عمر جو ہے تعلیم مکمل کر لیں, ٹریننگ حاصل کر لیں تاکہ ان کو جاب کو کوئی مسئلہ نہ ہو, ہمارے معاشرے کی عمومی طور پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے ادارے قائم کرے کہ جو شادی شدہ خواتین کی تعلیم کو مکمل کروائیں, اور ان کی بچوں کے ساتھ ایسی فیسلٹیز دیں کہ تاکہ ان کی ووکیشنل ٹریننگ, پروفیشنل ٹریننگ ہو, تاکہ وہ نکاح جلدی کریں. کیونکہ فیسلٹی سسٹم اگر ہمارا معاشرہ پرووائڈ نہیں کرے گا تو یہ کجری, جہاں قانون شادیوں کو ڈسکریج کر رہا ہو, وہاں اس ملک میں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ صوبے کے حساب سے بھی عمر الگ ہے, صوبے کے حساب سے بھی عمر الگ ہے. میرے علم میں نہیں, اس پہ میں ضرور ریسرچ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بہت شکریہ. آپ تینوں اب آپ کا تشریف لائے. جاتے جاتے صرف 2-4 جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام ہی بچوں سے, تمام ہی والدین سے. بچوں سے ایک گزارش صاحب, آپ کی اپنی زندگی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو جینے کا حق ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو اپنی پسند کا حق ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے. اس میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے.
वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बुलंद मकाम अता किया, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। वालिदैन को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया कि उनके पैरों के नीचे लगी हुई जो खाक है वो हमारे लिए आंखों का सुरमा होनी चाहिए, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। उनके पैरों तले जन्नत है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। आपकी जिंदगी के जो पहले आपके मुर्शिद हुआ करते हैं, आपके वालिदैन हुआ करते हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और वबिल वालिदैन एहसाना की तकरार तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। मसला सिर्फ इतना सा है साहब कि कुछ यहां पे गिव एंड टेक का मामला है। जब आप अपने वालिदैन को तरजीह देते हैं, फौकियत देते हैं और अपने वालिदैन के लिए जो है अपने हथियारों को डाल देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस नियत का समरा आपको अता करता है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि जिन्होंने सिर्फ अपने वालिदैन की रजा को सामने रखा और हथियार डाल दिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रिश्तों में बरकत अता कर दी। लेकिन मैंने बहुत सी जगहों पर यह भी देखा है कि वालिदैन जब ये देखते हैं कि हमारे बच्चों की चाहत क्या है और ख्वाहिश क्या है, और थोड़ा सा वो बैकफुट पे आके अपनी अना को पीछे रखते हैं और उनकी पसंद को तरजीह देते हैं, तो वहां भी मैंने देखा है कि वो जो रिश्ता है वो इंतहाई मुस्तहकम हुआ करता है। मामला दरमियान का है, पिक एंड चूज वाली बात है, उसको समझने की ज़रूरत है। आइए साहब मिल के ज़रा तजदीद अहद वफ़ा करेंगे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का, फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए। उनका हामी नासिर आमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।